बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान नवाब ज़दा अनीसुद्दीन रूमी, मरकज़ी चेयरमैन फ़िक्र दिफ़ा पाकिस्तान कौंसल। जैसा कि बार बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, फ़िक्र दिफ़ा पाकिस्तान कौंसल के अगराज़ व मकासद में बयान करता रहा हूँ एक दफ़ा और, इसलिए कि हमारे दरमियान एक तवील गैप हो चुका था का मुलाकात का, डिस्कशन का। तो जैसे कि फ़िक्र दिफ़ा पाकिस्तान कौंसल, बाकिरदार इंसान मजबूत पाकिस्तान, ये हमारा एक स्लोगन है जिस पे हमने काम करना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और रज़ाए इलाही के लिए हमने वर्क करना है, काम करना है इसके ऊपर। अच्छा, इसके साथ साथ हमें फ़िक्र दिफ़ा पाकिस्तान कौंसल के तहत, फ़िक्र दिफ़ा पाकिस्तान कौंसल जो है सियासी, समाजी और एक इस्लाही तंजीम है। तो हमने सियासी चैप्टर जो है हमने वो थोड़ा बाद में रखना है, इसलिए कि मेरा ताल्लुक पॉलिटिक्स से रहा है। 25 साल का तकरीबन मेरा वास्ता रहा है, तो इसलिए मैंने पॉलिटिक्स को भी शामिल किया है इसके अंदर। ठीक है, आने वाले वक्तों के अंदर हमें हमारे तादाद या हमारे लोग या हमारे डिस्कशन करते हैं हमारी पूरी कैबिनेट के साथ, अगर वो कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, हम इंतखाबात के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो बिल्कुल हम उनकी राय को, उनके की सोच को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे और हम बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए कि बाकिरदार इंसान मजबूत पाकिस्तान ये स्लोगन है हमारा। अगर एक काउंसलर, एक चेयरमैन, एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन या एक एमपी एमएनए हमारा बाकिरदार हो सकता है, तो वो मेहनत करके जो है कुछ तब्दीली लाने का ज़रिया बन सकता है। इसलिए कि कोशिश की जा सकती है कि पहले तो इंसान को हम बाकिरदार बनाएं। अगर मैं खुद बाकिरदार नहीं हूँ तो पहले मैं कोशिश करूँ कि मैं खुद बाकिरदार बनूँ और फिर मज़ीद कि पहले बाकिरदार बनाने के बाद फिर उनको हम मुख्तलिफ़ मराहिल के अंदर या मुख्तलिफ़ मनसबों के अंदर फ़ाइज़ करते हैं या अपनी पार्टी के अंदर ओहदों के ऊपर फ़ाइज़ करते हैं। तो उसका क्राइटेरिया हमारे पास सिर्फ ये है कि वो इंसान पहले बाकिरदार होना चाहिए, उसके बाद फिर उस बाकी चीज़ों को हम देखेंगे। उसकी एजुकेशन मैटर नहीं करती, उसका वो नहीं करता है कि उसका किरदार बहुत मैटर करता है। किरदार और उसका हुस्न सलूक लोगों के साथ और उसका हमारे मैसेज को आगे कन्वे करना, इसलिए कि हमने मेहनत इस अंदाज़ में करनी है कि स्कूल में, कॉलेजेस में, छोटे बच्चों में जिन्होंने बड़े होकर इस कौम का मेमार बनना है, इस मुल्क को मजबूत करने में अपना एक करैक्टर, अपना एक किरदार अदा करना है, तो हमें उन बच्चों की तरबियत इनिशियली स्टेज से करनी है, इसलिए कि उनका हमने किरदार बिल्ड करना है। जब किरदार हम उनका बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, किरदार को हम निखारेंगे, तो वो जाकर बाकिरदार बनेगा। अगर वो सरकारी मुलाजमतों में जाता है तो वहाँ जाकर वो ईमानदारी से काम करके लोगों को फैसिलिटेट करेगा, लोगों के लिए जो है आसानी का बाइस बनेगा, ना कि ज़हमत का बाइस बनेगा। जिस तरह के मुबैना तौर पे देखा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन सरकारी व नीम सरकारी इदारों में जो है, ये सरकारी जहाँ पे लोगों का वास्ता ताल्लुक़ रहता है, वहाँ रिश्वत का बाज़ार मुबैना तौर पर सरगर्म है। यानी कि आप रिश्वत देंगे तो आपका काम मिनटों सेकंडों के अंदर हो जाएगा, इसलिए कि बाकिरदार लोग शामिल नहीं है वहाँ पर। होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन अक्सरियत ये देखा जाता है कि लोग हमारे पाकिस्तान के अंदर या इन पाकिस्तान के जैसे और भी ममालिक के अंदर ये रिश्वत सतानी का जो सिलसिला चल निकला है कि आप पैसे दें और अपना जायज़ काम करवा लें, नाजायज़ काम करवा लें। अगर उस सीट पर बैठा हुआ हेड, जो बच्चा आज 18 साल 19 साल का है, वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, फिर हम उसको अपने इस और उसके अंदर लेते हैं फ़िक्र दिफ़ा पाकिस्तान कौंसल, फिर वो हमारा हिस्सा बनता है और हम उसकी तरबियत करते हैं। फिर वो जब वो बाकिरदार बनेगा तो वो जिस इदारे को हेड करेगा तो वो उसी तरह से के मामलात करेगा, उसी तरह से वो लो एजुकेशन के अंदर है। वो बच्चा, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बच्चा क्लर्क चला जाता है या कोई बच्चा टीचर बन जाता है या कोई बच्चा, उसकी तरबियत हो चुकी होगी, इसलिए फिर वो उसी पैटर्न के ऊपर काम करता चला जाएगा। तो ये तो एक हो गया सिलसिला हमारा, जो एक थोड़ा-सा मैंने आपको बता दिया कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, हमारा इरादा क्या है। फिर उसके साथ-साथ फ़िक्र करनी है हमें अखलाकी इक़दार की। जो हमारे यहाँ लोगों के रवैये तब्दील हो चुके हैं, हमने उसके ऊपर ब्रीफिंग्स देनी है, उस पे बैठ के बात करनी है लोगों से। वो करना है। हमें फ़िक्र है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की, हमें फ़िक्र है पाकिस्तान के माशी निज़ाम की, नौजवानों के मुस्तक़बिल की, नौजवानों के रोज़गार की। हमें फ़िक्र है पाकिस्तान की सालमियत की और पाकिस्तान की हिफाज़त की, इसलिए कि ये सबसे मेन चीज़ और मेन बेस है। इसलिए कि मुल्क के साथ गद्दारी या मुल्क
کو نقصان پہنچانا یہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے دیکھا یہ گیا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جب باکردار انسان اور مضبوط پاکستانی ہوگا اور پاکستان کی محبت کا جذبہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا تو پھر وہ لازم، اگر وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، اگر وہ انسان، وہ بچہ، وہ بڑا ہونے تک جو اگر وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے تو وہ لا مولا پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، پاکستان کے اندر کو کھوکھلا نہیں کرے گا، اس کی جڑوں کے اندر رشوت ستانی کو کنٹرول کرنے میں اس کی مدد کرے گا، اداروں کی مدد کرے گا۔ تو ہم نے سب سے پہلے پاکستانی باکردار انسان اور یہ تمام تر چیزوں کو، کام مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مجھے پتہ ہے بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے بھائی، اس لیے کہتے ہیں کہ تبلیغ کا کام ہے، یہ اصلاح کا کام ہے، یہ صحیح جہاں تک ہو سکے گا۔ اگر 100 لوگ آتے ہیں، 100 لوگ میں سے ہمارے ساتھ 25 سے 25 لوگ، 10 لوگ بھی ہمارے موقف کی تائید کرتے ہو، اس پیٹرن پہ چل نکلتے، تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے، ہمارے لوگوں کے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ تو ہم جس طرح سے ہم لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرے گا، اس لیے کہ ہمارا کام نیک ہے۔ ہم لوگوں کو گھروں کو برباد کرنے کے لیے نہیں جا رہے، لوگوں کے بچوں کو جو ہے نا ان کے کام دھندوں سے، ان کو نوکریوں سے ہٹا کر جھنڈے لگوانا، یوز کرنا، اپنے پارٹی پروگراموں کے اندر ان کا پورا 8 9 10 گھنٹے پورا دن ان کا برباد کر دینا، تاکہ وہ گھر سے بھی غافل ہو جائیں، اپنی ایجوکیشن سے بھی غافل ہو جائیں، ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہم نے اس انداز کے اندر، بالکل ڈیفرنٹ انداز کے اندر کام کرنا ہے کہ جس طرح سے لوگ اپنے گھر کا ذریعہ معاش بھی کما سکیں، ایجوکیشن بھی حاصل کر سکیں اور اس معاشرے کے اندر ایک مقام بھی حاصل کر سکیں، ایک مضبوط انسان اور ایک مضبوط پاکستانی ہونے کے ناطے۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا فکر دفاع پاکستان کونسل کا مقصد، جو میں مختلف ولاگ کے اندر اور مختلف اس کے اندر میں بتاتا رہوں گا، لوگوں کو بتاتا رہوں گا، تاکہ ان کو ذہن نشین ہو جائے کہ ہمارا مقصد اور مشن کیا ہے، ہمیں کس پیٹرن پہ کام کرنا ہے، یہ ہمارے لوگوں کو پتہ چل جائے، جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اس کام کے اندر، اس کار خیر کے اندر کھڑے ہیں، تو ان کو سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اچھائی کے لیے کام کرتے چلے جائیں نا، تو اللہ ہمارے راستے خود بخود بناتا چلا جائے گا۔ اگر ہم کوئی چھوٹا بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں نا، اگر ہم اچھائی کی طرف بھی جا رہے ہیں نا، ہم وہاں پر بھی بیٹھ کے اپنے موقف کی مان کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کی نظر کے اندر بہت افضل ہے، اللہ ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ہم اگر چھوٹا بزنس لے کر چل رہے ہیں تو اللہ اتنی برکت دے گا کہ وہ بڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم اس کے ساتھ ایک نیک کام بھی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بنانے کا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بگاڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر غرور تکبر نام کی چیز ہونی نہیں چاہیے، غرور تکبر نام کی چیز ہمارے اندر ہونی نہیں چاہیے، اس لیے کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ وہ سیاسی لیڈران تو میں کیا کہوں گا کہ لیڈر تو خیر بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں، لیڈر بننا بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ مصنوعی طور پر لوگوں کو اکٹھا کر لینا اور لوگوں سے ریکویسٹ کر کے، فون کر کے لوگوں سے افرادی قوت مانگنا، یہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے لیڈر موجود ہو اور وہاں پہ جمع غفیر لگ جائے، اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ، اس کو لیڈرشپ نہیں کہتے کہ جی آپ نے کہیں جانا ہے، کہیں میٹنگ کرنے جانا ہے، کہ ملاقات کرنے جانا ہے، یا لوگوں کو وزٹ کرنا ہے، علاقوں کا دورہ کرنا ہے اور لوگوں کو فون کر کے آپ افرادی قوت کی بھیک مانگتے رہیں، اس کو لیڈرشپ نہیں کہتے۔ لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور لوگ خود بخود آپ کے ساتھ جڑ جائیں، ایک جمع غفیر لگ جائے، لوگ آپ کو سننے کو ترس۔ لیڈر سب سے پہلا لیڈر اور سب سے بڑا لیڈر اس پوری کائنات کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی لیڈر نہیں تھا۔ اگر ہم ان کو فالو کرتے رہیں، اپنے رسول کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے رہیں، تو اللہ ہمیں خود بخود لیڈر بنا دے گا۔ تو لیڈر کی ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی، لیڈر ہوتا کیا ہے، میں نے تو خود دیکھا ہے سیاسی اس کے اندر کہ وہ نام نہاد لیڈر اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان کے لیے ایک پورا میدان ایک وہ سجایا جائے اور لوگوں کو پابند کیا جائے کہ لوگ جائیں نا، اس لیے ان کا استقبال بھی کرنا ہے بھائی، ان نام نہاد لیڈروں کا استقبال بھی کرنا ہے، وہ لیڈر ان کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے، تاکہ وہ آئیں تو ان کو نظر آئے کہ رش ہو۔ یہ ان کو بھی پتہ ہے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، کہ لیڈر اگر کہیں کھڑا ہو رہا ہے، لیڈر جا رہا ہے، تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب ہوں، لوگ کھڑے ہوں، لوگ جائیں نا،
وہ ہوتی ہے لیڈرشپ، وہ ہوتا ہے لیڈر. یہ نام نہاد لیڈر نہیں ہوتے فارم 43 والے. بہرحال یہ تو بحث بہت طویل ہے اور یہ چلتی چلی جائے گی. ہمارا مقصد اپنے ملک پاکستان کو مضبوط کرنا، ان کے لوگوں کو مضبوط کرنا، لوگوں کو کردار کو. اچھا ایک اور چیز ہے پولیٹیکل حوالے سے. اب ایک میرا تعلق جہاں سے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کن جگہ سے میں رہتا ہوں، کہاں رہتا ہوں، کدھر رہتا ہوں. اچھا ایک وہاں کا ایک حلقہ ہے این اے کا 245 ہے یا 247 ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ حلقہ ہے این اے کا. وہاں پہ ایک لیڈر جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آج کل جو لیڈر ہیں جو بیچارے بھیک مانگتے افرادی قوت کی کہ ہم آ رہے ہیں جی تھوڑا سا رش لگ جائیں. وہاں پر تھوڑا سا بھی رش نہیں لگ پا رہا ہے. بیچارہ 25 30 40 افراد جو انہوں نے ذمہ دار بنائے ہوئے ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں، وہی شرکت کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ایک نام رکھتے تھے، اب ایک پیکیج لے کر آئے سرجانی ٹاؤن کے حوالے سے 1.25 ارب روپے کا پیکیج، ترقیاتی کاموں کا پیکیج. اس کے لیے واویلا مچایا جا رہا ہے کہ جی اتنا بڑا پیکیج ہے، اتنا بڑا پیکیج ہے، اتنا بڑا پیکیج ہے. اچھا اس کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ 1.25 ارب روپے ہوتے کیا ہیں؟ ایک سرجانی ٹاؤن جس کی آبادی 2008، آپ لوگوں کو علم بھی ہوگا کہ میں ایکس ناظم بھی رہ چکا ہوں سرجانی ٹاؤن میں، سب کا ناظم تھا میں. اور پورا سرجانی ٹاؤن یعنی اسکیم 45 جو پورا سرجانی ہے وہ ایک یو سی تھا اور ایک ٹاؤن کی حیثیت رکھتا تھا. تو اس کے اندر اب جو کہ اب تقریباً اس کو کاٹ کے 4 یوسیاں بنا دی گئی. اور اب این اے کا حلقہ تو خیر بڑا ہے، لیاری، تیسرا ٹاؤن، خدا کی بستی، این اے اور سرجانی ٹاؤن. یہ این اے نیشنل اسمبلی کے اندر یہ آ جاتا ہے. بہرحال ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام وہاں تک بھی تھے. بہرحال بتا رہا ہوں 2008 سے لے کر 2010 تک مجھے تو کسی چینل کو یا میڈیا والوں کو بریفنگ دینی تھی، تو میں نے پہ انجینئر سے معلومات کری. اور کہ یار ہم لوگوں نے کتنا کام کر چکے ہیں، اس لیے کہ میرا تو ہوتا یہ تھا کہ سٹی ناظم کو بولتا تھا میرا کام ہو جایا کرتا تھا، اللہ کا شکر ہے. اس لیے کہ میں نے اپنے ذات کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اپنی فیملی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا. جو بھی کام کیا اللہ اور اس کی اللہ کی مخلوق کے لیے کام کیا، علاقے کے لیے کام کیا. تو کرتا تھا اور سٹی ناظم تھا اس وقت. تو اس کا احسان ہے بھائی ان لوگوں کے اوپر کہ اس نے کام کیا یہاں پر. جو میں بولتا گیا وہ کام ہوتے چلے گئے، جو کام میں بولتا گیا. تو میں نے چیف انجینئر سے پوچھا میں نے کہ یار مجھے کیلکولیشن کر کے بتاؤ کہ جو ہم نے کام کی ان کی مالیت ہے ان کا تخمینہ کتنا تھا. وہ تقریباً 50 51 52 یا 53 کروڑ کے قریب بنتا تھا. 2008 سے 10 کی بات بتا رہا ہوں، جو ایک عرصہ گزر چکا ہے، 15 سال 16 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، جس میں جو ہے آپ کی چیزیں جو ہے تقریباً کئی گنا بڑھ چکی ہیں. میٹیریل کاسٹ، لیبر کاسٹ، یعنی کہ کئی گنا جو ہے نا بڑھ چکا ہے. تو اس ٹائم کے اندر ہم نے 50 کروڑ کے کام بھی کرائے تھے، 50 کروڑ سے اوپر کے کام کرائے. کوئی واویلا نہیں، کچھ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں. بس لوگوں کی نیڈ دیکھتے گئے اور کام ہوتا گیا. نیڈ دیکھتے گئے، اوپر کرتے گئے، اس کو فالو کرتے گئے اور بڑے بڑے کام ہوتے چلے گئے. آخری کام جو تھا وہ خدا کی بستی اور بیچ میں لیاری اپنا سرجانی اور خدا کی بستی کے بیچ میں جو پل کا کام تھا، آخری کام وہ تھا ہمارا، جو میں نے زبردستی مصطفیٰ کمال تھے سٹی ناظم اس ٹائم ان سے کہہ کر یہ کروایا تھا کہ یار مجھے کام کر کے دیں ورنہ پھر میں نظامت چھوڑ دوں گا. تو بہرحال وہ ریکارڈ کرتا تھا چیزوں کو، دیکھتا تھا یار یہ لوگوں کے لیے پریشان ہے تو میں اس کا کام کر کے دوں. بہرحال اس کا احسان تھا. بہرحال لوگوں کے اوپر اچھائی کی باتیں ماننی چاہیے لوگوں کی، جو لوگ ہیں. بہرحال وہ بعد میں ہم کیا ہوتے ہیں، میں پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا، یا دوسرا کیا تھا اب کیا ہو گیا، وہ الگ چیز ہے. اختلاف ہونا الگ چیز ہے. اور اچھائی کسی کی ہو تو وہ بھی بیان کرنی چاہیے، برائی ہو تو وہ بھی بیان کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم مخالفت میں آ کے اس کی اچھائیاں چھپا دیں اور صرف مخالفت کی طرف چلے جاتے رہے. یہ سیاست کا حصہ نہیں ہے، یہ سیاست کا نہیں، یہ منافقت کا حصہ ہے، یہ منافقت ہے. میرا اختلاف جس چیز سے ہونا چاہیے، میرا اختلاف صرف اسی چیز پر ہونا چاہیے. میرا اختلاف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، اس کی اچھائیوں کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے. میں نے 12 لوگوں کے لیے کام تھا. لوگ ابھی تک اس چیزوں سے مستفید ہو رہے ہیں. بہت سارے کام تھے، پانی کی سپلائی کے کام تھے، سیوریج کے کام تھے، کارپیٹنگ کے کام تھے، بے تحاشا کام تھے اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ 1.25 ارب روپے میں آپ کریں گے کیا؟ اور 1.25 ارب روپے کے اندر وہ اپنا واویلا مچا رہے ہیں، ان کو ڈانس کر کے بتا رہے ہیں اسٹائل سے یوں. اور مجھے تو بڑا عجیب سا لگا تھا بہرحال یہ دیکھ کر کہ آپ اپنے آپ کو لیڈر اور فلاں ڈھمکا یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ تو خیر بہرحال فارم 43 کے ذریعے سے مسترد کر ہی چکے تھے آپ کو. لیکن 1.25 ارب روپے لے کر آنا اور یہاں پہ ناچنا
تو لہٰذا یہ ₹1.25 جائیں گے کہاں، ہوگا کیا اس کا؟ تقریباً ₹1.25 میں سے جو ہے ٹیکس کٹنے کے بعد، کمیشن کٹنے کے بعد اور انڈر ٹیبل اماؤنٹ جانے کے بعد ₹1.25 میں سے تقریباً 50 کروڑ ہی بچیں گے یا 40 کروڑ بچیں گے جس میں یہ کام ہو پائے گا۔ اور اس دور میں تقریباً جس میں کمیشن کوئی نہیں تھا، نہ میرا کوئی کمیشن تھا، نہ مصطفیٰ کمال کا کوئی کمیشن تھا سٹی ناظم کا، اور صرف ڈپارٹمنٹ کا جو تھا صرف وہ تھا۔ تو اس میں ہم ₹1 قرآن پہ حلف لے کر کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے ₹1 کمیشن کا نہیں لیا ان کو، اربوں روپے کے، کروڑوں روپے کے کام کے اندر ہم نے، اور وہ کام لوگوں کو نظر بھی آیا۔ اب اس ₹1.25 کا پیکیج لے کر آئیں جس پہ کمیشن بھی چلے گا، سب کی خواہشات بھی پوری ہوں گی، فرمائشی پروگرام بھی چلے گا 40-50 لاکھ کا، یعنی کہ لوگوں کو ایک منجن دینے والی بات ہو گئی، لوگوں کو ایک بیوقوف بنانے والی بات ہو گئی کہ جی یہ پیکیج ترقیاتی کام اور فلاں اور ترقیاتی کام اور فلاں ترقیاتی کام، لوگوں کو روزگار چاہیے، لوگوں کو جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، لوگوں کے سیوریج کا مسئلہ ہے، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں بیچارے لوگوں کو روزگار کا مسئلہ ہے، لوگوں کو مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ آپ حکومت کا حصہ بنے ہو نا تو مہنگائی کے خلاف بات بھی کرو لوگوں کے لیے، روزگار کی بات بھی کریں لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں، بہت زیادہ طویل ہو چکی ہے یہ ہماری ڈسکشن، انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ کمنٹس کے اندر لازمی بتائیے گا کہ کیا چیز میں نے صحیح بولی ہے، کیا چیز میں نے غلط بولی ہے۔ اگر غلط کوئی چیز ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور کوشش یہ رہے ہماری کہ ہم پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو اور مضبوط بنانے کی کوشش کرتے رہیں اور اس کا حصہ بنتے رہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔